अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं एडवोकेट इमरान डोगर। दोस्तों, आज मैं बात करना चाह रहा हूं जो कि सोशल मीडिया की बड़ा वायरल है। एक वीडियो, एक यूट्यूबर हैं रजब भट्ट साहब, और उनके साथ जो वाक़या हुआ है सिटी कोड कराची में, वो वकला एक दूसरे वकला और भट्ट साहब के दरमियान जो झड़प हुई है, उसके ऊपर मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू इस व्लॉग में देना चाह रहा हूं। दोस्तों, तशद्दुद को या किसी भी ज़बरदस्ती को कोई भी प्रमोट नहीं कर सकता, ना ही उसकी फेवर कर सकता है। लेकिन जो बौछार मीडिया की तरफ से और दूसरे अदारों की तरफ से एक वकला के ख़िलाफ़ एक पूरी मुहिम शुरू हो गई है, इससे एक अंदाज़ा ये लगाया जा रहा है कि वकला को एक जाहिल कौम और एक बहुत ही ताने दिए जा रहे हैं। 26वीं आइनी तरमीम के, 27वीं आइनी तरमीम के उस वक्त आप कहाँ थे कि आज आपने उन भट्ट साहब के साथ बदतमीज़ी की है। मैं उस पर आपको थोड़ा सा बताना चाह रहा हूँ कि जितना भी यूट्यूब के ऊपर कंटेंट है, ये उनका हक है, वो अपना काम करते हैं और उससे अर्निंग कर रहे हैं। जो भी कर रहे हैं वो उनका काम है, वो करते हैं, लेकिन काम को एक तरीके के तहत करना पड़ता है। अगर आप समझते हैं कि मीडिया की इज़्ज़त है, मीडिया के पास पावर है, पुलिस के पास पावर है, एफआईआर की मीडिया के पास है जी, वो एक तरफ से बारिश कर देते हैं हर तरफ से, और इसी तरह से यूट्यूबर्स के पास भी ये पावर है कि वो जनाब जहाँ पे चाहें, क्योंकि उनकी एक आदत पड़ जाती है कि वो खाना खाएं, वो जहाँ, यानी उनका एक तरीका कार है, वो अपना एक कंटेंट लेके चलते हैं। लेकिन जब किसी के बारे में बोला जाए तो कम से कम उनको भी तो चाहिए कि एक महज़ब एक तरीक़ेकार के तहत वो लैंग्वेज इस्तेमाल करें, और अपना एक एडिटर रखें आप, क्योंकि वो अब कोई छुपा हुआ एक नेशनल लेवल पे उनका यूट्यूब चैनल चल रहा है और वो एक नामवर बंदा है। तो उनको चाहिए कि एक एडिटर रखा जाए ताकि वो आपकी तमाम लैंग्वेज को एडिट करे, और जो नामनासब और पढ़ा लिखा बंदा होना चाहिए। लेकिन वो देखा जाता है कि मैंने भी उनके कई वीडियोस देखी कि सारा का सारा ग्रुप ही उस तरह सा है, यानी किसी को ये मालूम ही नहीं है कि यहाँ पे रेड लाइन क्रॉस हो रही है, कि हम ऐसे ऐसे माशरे में रहते हैं कि इसमें थोड़ा सा देख के चलना पड़ता है। जब ये माशरा आपको उठा भी दिन में, एक रात में, एक दिन में, यानी एकदम से आपके आपके व्यूज़शिप कहाँ के कहाँ आप जा सकते हैं, तो दूसरी तरफ आपको ऐसा माशरा आपको गिरा भी सकता है। यानी आपको उस आपके व्यूअर्स जो हैं वो एकदम से आपको उठा लेते हैं। अक्सर हम देखते हैं कि आम जो अब बातें होती हैं कि पहले जो फेमस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो टीचर्स होते थे, वो हमारे आर्टिस्ट होते थे, उसके बाद वकला थे जो कि लिखने पढ़ने से उनका तल्लक होता था। तो आजकल यूट्यूबर्स हैं, उनके फॉलोअर्स अजीबो गरीब से हैं, तो वो ऐसे फॉलोअर्स हर्ट भी ज़्यादा जल्दी हो जाते हैं। इसी तरह से वो जो हमारे वकील साहब हैं, वो भी उन्हीं फॉलोअर्स में से आते हैं कि यानी उस लेवल के ही वकील साहब हैं। एक मैं, और जो उनके साथ वहाँ पे वाक़या हुआ उनको मैं सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ इनके ऊपर भी रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल रहा हूँ। और ये जो मीडिया हमारे साथ पूरे एक प्रोफेशन के ख़िलाफ़ एक उन्होंने मुहिम शुरू कर दी है, और जारी और सारी है। जैसे कि अंदर कोई उनके कोई बड़ा पुराना कोई ज़ख्म है तो वो जाग उठे हैं और उन्होंने जनाब हमें ताने दो। तो आप कहाँ हैं? अगर 26वें आइनी तरमीम हो गई है, अगर 27वीं हो गई है, तो आप किधर हैं? आपका कोई रोल हमें भी बता दें। आपने सारा का सारा हमारे ऊपर वज़न डाल रहे हैं, और वकला तो कोशिश कर रहे हैं, वकला उनके ख़िलाफ़ केसेस में गए हुए हैं, वकला एहतजाज भी रिकॉर्ड कर रहे हैं। मीडिया क्या कर रहे हैं? आप लाखों रुपया फ़ीसें ले रहे हैं, आप हर तरह से फैसिलिटेट हो रहे हैं, मिनिस्ट्रियाँ तक आप उनको ले चुके हैं, और ताने वकला को दिए जा रहे हैं। एक छोटे से वाक़े को बुनियाद बना के आप पूरे प्रोफेशन को आपने आगे लगाया हुआ है। तो ये जो कंपेन है ये बंद होनी चाहिए, इस तरह से नहीं होता। दूसरी तरफ मैं उस वकील साहब को भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप फॉलोवर तो हैं रजब भट्ट के, आपने एफआईआर करवाई है तो आप उसके देखते हैं, तो बुरी बात नहीं है कि क्यों देखते हैं, लेकिन आप पूरे प्रोफेशनल के आलमदार ना बने। हमारी जो बार और के जो 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 कैबिनेट होती है, ये तमाम मामला तो उनके पास जाने चाहिए। अगर आप हर्ट भी हुए हैं और आप उस फौरी इंसाफ चाहते हैं तो आप अपनी कैबिनेट को अप्रोच करें।
یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے کہ آپ ڈائریکٹ ہی انوالو ہو جائیں اور پورے پروفیشنل ازم کو ایک سائڈ پہ لگا دیں۔ تیسرا، میں میاں جو بریسٹر صاحب ہیں، جو رجب بٹ کے وکیل صاحب بھی ہیں اور بڑے فیمس ہیں اس وقت ماشاءاللہ، انہوں نے فیض حمید صاحب کا بھی کیس انہوں نے لیا ہوا ہے، اور بڑے بڑے صحافیوں کو انہوں نے رستے دلوائے ہیں اسی رستے سے ہی، اور پھر کیس بھی ملے ہوئے ہیں۔ تو ان کے لیے میری ایک کہاوت ہے کہ بڑی مشہور ہے عام ہمارے پروفیشن میں، کہ ایک وکیل تھا تو انہوں نے نا 50 کوئی بندہ تھا ان کے اوپر مقدمہ تھا کوئی 302 کا، تو انہوں نے ایک وکیل صاحب سے پوچھا جی میرا مقدمہ، انہوں نے فائل دیکھی، مثل دیکھی، تو انہوں نے کہا جی فیس ہونا ہے جی 50,000۔ تو جب وہ مقدمہ وار گھر گیا، انہوں نے اپنی صلاح مشورہ کیا تو انہوں نے کہا جی اس کی جو فیس کم ہے تو یہ تو کچھ نہیں کر سکے گا۔ تو دوسرے دن انہوں نے میاں اشفاق جیسے یعنی اس لیول کے کوئی بڑے وکیل سے رابطہ کیا، تو انہوں نے کہا جی 10 لاکھ 15 لاکھ، جس طرح سے آج کل کے آپ حالات دیکھ سکتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا یہ وکیل صاحب اچھے ہیں، یہ بریسٹر صاحب ہیں، یہ پراپر ہمارے آپ مینج کریں گے، تو بڑا ان کا آفس ہے اور سارا کچھ ہے۔ تو جب مقدمہ اور ٹرائل شروع ہوا تو کیونکہ جلدی ہی فیصلہ ہو گیا، تو ایک دن وہی جو ملزم کا وارث تھے وہ روتے آ رہے ہیں، تو وہ وکیل صاحب جو 50,000 والے تھے وہ رستے میں ملے، یہ بڑی فیمس ہے کہاوت ہے۔ تو انہوں نے پوچھا جی آپ نے کیا بنا، تو انہوں نے کہا جی ہمیں تو سزائے موت ہو گئی ہے۔ تو انہوں نے کہا، تو وکیل صاحب نے جو 50,000 والے تھے انہوں نے رپلائی ان کو یہ کہاوت کے طور پہ میں آپ کو کوڈ کر رہا ہوں، انہوں نے کہا یہ کام تو میں نے 50,000 میں کروا دینا تھا۔ بات کرنے کا مقصد یہ کہ اب بری ضمانت ہے، اور میاں صاحب نے پتہ نہیں کیا وہاں پہ پورا اینک شینک لگائی ہوتی ہے اور وہ جا رہے ہیں۔ تو بٹ صاحب یہ کام آپ کو چھوٹے جو وہاں سے سٹی کورٹ کے جو وکیل ہوتے، اگر وہاں سے آپ وکیل کرتے پراپر، آپ وہاں کی سروسز لیتے جہاں پہ مقدمہ تھا، تو یہ واقع بھی نہیں ہونے تھے۔ میں آپ کو مشورہ تن بھائیوں کی طرح دے رہا ہوں، یہ واقعہ بھی نہیں ہونا تھا، اور اس سے بلکہ یہ ہونا ہی نہیں تھا میں کہتا ہوں، لیکن اگر کروا بھی دیتا تو آپ کو اتنے کم پیسوں میں یہ کام ہو جانا تھا، جو آپ نے اتنے زیادہ بڑے بڑے وکیل اور پتہ نہیں کہاں کہاں سے آپ ان کو، میں نے ایک ویڈیو دیکھی ہے کہ پیش کر رہے ہیں بڑے بڑے موبائلز اور سارا کچھ۔ بات پھر وہی آ جاتی ہے کہ ہمارے رویوں میں نرمی تو ہونی چاہیے، لیکن یہ نرمی، یہ ٹھہراؤ کہاں سے شروع ہونا چاہیے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ گورنمنٹ کے لیول پہ بھی برداشت کی ایک ذرا ہم نظر نہیں آتی، ہر روز عام میڈیا والے ہی ہمیں دکھاتے ہیں کہ ٹٹ فار ٹیٹ پہ بات چلی ہوئی ہے۔ آپ کوئی جرم ابھی سرزد نہیں ہوتا تو پنجاب میں انہوں کہتے ہیں کہ ایک محکمے پراپرلی بن چکے ہیں کہ آپ جائیں اور اس کو ختم کریں۔ کوئی احتجاج کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے وہ بھی آپ کو پتہ ہے۔ تو یہ اوپر سے ہی ہمارے حالات خراب ہیں، اور یہ ایک بلون بن چکا ہے، صرف پھٹنے کی دیر ہے، ایک چنگاری کی دیر ہے، اور پورا معاشرہ ختم ہونے کی طرف ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں، میڈیا چاہتا ہے، ججز چاہتے ہیں، پولیس چاہتی ہے، معاشرہ چاہتا ہے کہ ہمارے ملک میں ایک ٹھہراؤ ہو، برداشت ہو، ایک دوسرے کی بات سننے کا، حل کرنے کا، ایک یعنی ایک سمجھا جاتا ہے کہ ایک دل گردہ ہو، تو اوپر سے یہ کام شروع ہوتا ہے۔ معاشرہ خود بخود ایک سمجھتا ہے کہ ایک دوسرے سے بیٹھ رہے ہیں، بات کر رہے ہیں، تو کیا ہم کیوں نہ کریں؟ سیاستدان بیٹھے ہیں، فوج بیٹھے، ہماری ادارے بیٹھے ہیں ہمارے، تو ایک پورے نوجوانوں میں یہ جو نفرت اور یہ ایک آپ کہہ سکتے ہیں کہ دہشت سی پھیلی ہوئی ہے، ہر انسان، ہر طبقہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہ رہا ہے۔ ایک آنریبل چیف جسٹس آف ہائی کورٹ نے ایک فیصلہ دیا چھوٹا سا، تو آپ نے دیکھا نہیں ہے کہ اسمبلی میں، پنجاب اسمبلی میں منسٹرز میں حیران ہو گیا کہ یار یہ لوگ کس لیول کے لوگ ہیں، اور کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کہ کس طرح سے انہوں نے تقریریں کی ہیں اور کس طرح سے مذاق اڑایا ہے آنریبل چیف جسٹس کا، کیونکہ ان کے پاس استثنا ہے، کیونکہ وہ اسمبلی میں بیٹھ کے جو مرضی بات کر سکتے ہیں، تو انہوں نے کی ہے۔ اس طرح یہ آپ اگر یہ سبق آپ دیں گے تو پھر آپ کیوں ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ جی فلانا جو شعبہ ہے نا یہ بڑا خراب ہے، اس طرح سے یہ تو اینڈ ہوا ہے، یہاں پہ تو آپ جا نہیں سکتے۔ کیوں نہ لیں؟ پھر اسی طرح سے یہ نظام چلنا ہے۔ یہ خراب کیوں ہوتا ہے؟ ایک طرف ہم کسی ادارے کو کوئی بات کرتے ہوئے اگر ہو جائے تو اس کے اوپر پتہ نہیں کتنی ایف آئی آرز ہو جاتی ہیں۔ اگر آپ پولیس کے کسی آفیشلز
کے خلاف یا ان کے یعنی جو سچی بات بھی اگر آپ کر دیں اور حقیقت پر اوپر آپ کے پاس ایویڈنس بھی ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ اپنی پوری یعنی کوشش کرتا ہے کہ میں اس کو تہس نہس کر. آپ سیاست دانوں کی بات کر لیتے ہیں تو آج کیا ہو رہا ہے. تو یہ پورا معاشرہ ہی، ہم پوری قوم ہی ایک طرف ایک طرف چل رہے ہیں. تو اس میں کسی ایک پروفیشن کو یعنی الزام نہیں لگانا چاہیے. ہمارے وکلا میں آپ نے دیکھا، میں نے علی میاں صاحب کی بات کی ہے، پھر ایک اور خبر آئی ہے کہ جب ان کے کپڑے وغیرہ بھائی صاحب کے پھٹ گئے، آپ دیکھیں کہ سردیوں میں بھی انہوں نے پتلی سی باریک سی یہ شرٹ پہنی. یہاں سے شک پیدا ہوتا ہے کہ یہ کوئی پری پلان نہ ہو، کیونکہ یہ ہیرو لوگ ہوتے ہیں اور یہ خبروں میں رہنا ان کی مجبوری ہوتی ہے. ان کے ویوز ہوتے ہیں، کب کا وہ ڈسکس کر ہو رہا ہے، کبھی وہ لندن سے آ رہے ہیں، کبھی وہ پہنچ چکے ہیں، کبھی وہ اب سٹی کوٹ جا رہے ہیں. تو اب شک کی نظر سے میں اس وقت دیکھ رہا ہوں کہ سردی کا موسم ہے اور انہوں نے صرف ایک شرٹ پہنی ہوئی ہے باریک سی، اور وہ ایک دم سے ہی اور اتنے جناب اتنے زیادہ وکلا وہ کہہ رہے ہیں کہ پورا سٹی کوٹ آ گیا. تو اتنے لوگ مارنے والے تھے، تو جو نشانات وغیرہ دیکھیں وہ تو معمولی سے نظر آ رہے تھے. اگر اتنے ہی زیادہ ان کے اوپر تشدد ہوا ہے تو بٹ صاحب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اسٹیچر پہ جانا چاہیے تھا، تھوڑا سا محنت کرتے. میں پھر بھی سپورٹ نہیں کر رہا، بالکل بھی نہیں کر رہا، لیکن واقعے سے ہم کو کہ وکیل ہیں تو ہم یہ دیکھتے ہوئے تو پھر کوشچننگ تو ہوتی ہے کہ دیکھیں آج مجھے بھی آ کے آپ کے لیے ٹائم دینا پڑ رہا ہے کہ جناب اس کے اوپر ویڈیو بنا رہا ہوں. تو یہ ہیرو لوگ ہوتے ہیں تو انہوں نے خبروں میں رہنا ہوتا ہے، ان کی مجبوری ہوتی ہے. تو یہ پری پلان بھی ہو سکتا ہے. باقی میں آنریبل چیف جسٹس صاحبان سے کہتا ہوں، میں جو پرائم منسٹر اس وقت ہیں ان سے کہتا ہوں، میں آرمی چیف صاحب سے کہتا ہوں کہ آپ بیٹھیں، اپوزیشن کو بھی بٹھائیں. آپ پورے ملک میں یہ جو افراتفری، یہ جو ایک منٹ میں آپ فیصلے اور یہ جو تیزی اور سپیڈ آپ نے نئے نئے ادارے بنا دیے ہیں کہ اٹھاؤ اور مارو اور ختم کرو، آگے چلو. خبریں لگاتے ہیں، ویڈیوز آ رہی ہیں ہر طرف سے، اور کیا کیا نہیں آپ کر رہے. تو آپ کے اوپر رسپانسبلٹی ہے. تاریخ آپ کو نہیں بخشے گی کہ آپ اس قوم کو کدھر لے کے جا رہے ہو. آپ ایک طرف تو وہ عمران خان کو کہتے ہیں کہ پوری قوم کو آپ نے لینگویج ہی آپ نے خراب کر دی، آپ نے عوام وہ ان کو سپیس ملی نا. جب آپ نوجوان کو کوئی رستہ ہی نہیں دے رہے، کوئی نوجوان کے لیے کوئی مواقع ہی نہیں پیش، تو انہوں نے سپیس انہوں نے ملی، انہوں نے ان کو بھڑکایا. ٹھیک ہے، آج آپ کہہ رہے ہو کہ عمران خان ہی غلط ہے سارا. جو اب آپ کر رہے ہیں، جو آپ کر رہے ہیں، تو اس کو تاریخ جو ہے وہ لکھے گی اور آپ ہی ملزم ٹھہرائے جائیں گے. اور آپ تو چاہے چلے جائیں گے اور 10 نہیں تو 20 سال بعد آپ چلے جائیں گے، لیکن آپ کی نسلیں پچھتاتی ہیں. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں ضیاء الحق کے بیٹے انہوں نے جو کیا ہے، تو وہ منہ کبھی آپ نے دیکھا کہ کبھی کسی فورم پہ وہ بات کر سکیں؟ وہ چھپا کے چھپا کے اپنی زندگی گزار رہے ہیں پتہ نہیں کہاں پہ. اسی طرح سے آپ دوسرے خاندانوں کو دیکھ لیں، جو ظالم لوگ ہوتے ہیں، جو معاشروں کو تباہ کرتے ہیں، وہ عزت نہیں پاتے. وہ زبردستی تو ٹھیک ہے، آپ جو مرضی پھرتے رہیں اور چلتے رہیں اور آپ اپنے آپ میں سمجھیں کہ میں بالکل ٹھیک ہوں. لہٰذا یہ جو چھوٹا سا واقعہ ہے تو پورے پروفیشنل پہ پورے نظام پہ آپ کو نہ تھوپیں. اچھے وکلا بھی موجود ہیں اور زیادہ تر اچھے موجود ہیں. لہٰذا آپ جو صحیح بات ہے اس کو کریں، تاکہ یہ زیادہ اس چیز کو میں سمجھتا ہوں کہ بڑھانا نہیں چاہیے اور اس کو یہیں پہ ختم کرنا چاہیے. والسلام.